1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। जिस नाकामी नाअहली के खिलाफ आपने एहतजाज करना था, उसी नाअहली का एतराफ इमरान खान ने खुद टीवी पे किया। अब परफॉर्मेंस का टाइम आ गया। अब हमारे पास तो एक्सक्यूज नहीं है। नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। जो भी मुश्किल हालात आता है, वजीर आजम साहब का एक ही जवाब होता है कि मैं क्या करूं। यही पाकिस्तान एक अजीब मुल्क बनेगा। आपको सिर्फ 200 लोग चाहिए और हमने अभी से तलाश शुरू कर दी है इन 200 लोगों की। आज तुम्हारी 200 बंदों की वो टीम किधर है? वजीर आजम साहब, अगर आपके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं है, इस्तीफा दो, घर चले जाए। इस्तीफों का ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है। हमने ये ऐलान नहीं किया है कि हम कब इस्तीफे को इस्तेमाल करने चाहते हैं। इस्तीफे अगर देना चाहते हैं तो दे देना भैया, ड्रामा बंद करें और कहें कि इस्तीफे दिखावे की और देने की और। हम अब निकले हैं इमरान खान से इस्तीफा लेने। हम इस्तीफा छीन के रहेंगे। इस्तीफे देने के बाद भी तो बात करनी पड़ेगी, तो क्यों ना उससे पहले बात की जाए। इमरान खान, हम तुम्हें कहां पहुंचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। और जो लोग तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं वो भी आए रोज कहते हैं हमें कुछ न कहो, इमरान जाने और तुम जाने। पीपल्स पार्टी बेहतर ताश लगा रही है, बेहतर खेलेगी। फजलुर रहमान साहब असल जड़ है इस फसाद की। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। सेंस ऑफ डेजवू, जब ज़रा सा कोई मसला होता है MQM पर पुर्ज़े निकालना शुरू हो जाती है। एक बार फिर MQM ने शुरू कर दिया है कि हम क्यों जाएं। आपको पता मरदम शुमारी के ऊपर जो इशू था और कराची की पॉपुलेशन सेंसस के ऊपर जो इशू था, उस पर जब फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली रिपोर्ट, तो उसके ऊपर MQM ने कहना शुरू कर दिया कि जी आप हमें बताएं कि हमारे पास क्या वजूहत रह गई हैं कि हम हुकूमत बने। मेरा तो वैसे ख्याल था इत्तेहादी अपनी वजह ख़ुद बताते हैं, वो पूछते नहीं हैं दूसरे से। एनीवे, इस पर ही बात करेंगे। साथ ही 2-3 बातें मुल्क में बड़ी गर्म होगी। एक बहस चल पड़ी है ग्रैंड नेशनल डायलॉग। ये क्या चीज़ है ग्रैंड नेशनल डायलॉग? कौन करेगा, किससे करेगा? और अपोजिशन की बात से तो फजलुर रहमान कहते हैं हम तब बात करेंगे, जिससे भी करेंगे, जब एक बारी गवर्नमेंट के इस्तीफे आ जाएँ। गवर्नमेंट इनको कह रही है आप इस्तीफे दे दें, हमें कोई परवाह नहीं है, जितने मर्जी 400 450 हम बाय इलेक्शंस करा देंगे। हो क्या रहा है? 3-4 सवाल उठते हैं कि अगर बात होनी है तो क्या इस्तीफों से पहले बात होने में क्या मजाक है? दूसरा, गवर्नमेंट थोड़ा सा टेम्परेचर लोअर क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट भी रेडी है ब्लफ कॉल करने के लिए क्या? और एट द एंड ऑफ द डे ये कहाँ जाएगा? और फिर हम सुन रहे हैं, बताया गया कि अब जो बरसी है 27 दिसंबर की उधर बेनज़ीर साहिबा की जो डेलीगेशन जा रहा है मरियम का उधर, वो नोडेरो हाउस में ठहरेंगे। सुना है कि फरियाल तारपुर काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं इस बात पे, उनको एरियाज़ खोलने पड़ेंगे। लेकिन उनसे भी ज़्यादा पूछेंगे पीपल्स पार्टी वालों से कि ख़ुद बेनज़ीर की अपनी रूह क्या इस पर खुश होगी कि वो लोग जिनके बारे में जो बेनज़ीर भुट्टो के ख़ुद अपने ख़यालात थे, वही उनके घर में जाके ठहरेंगे उन्हीं की बरसी पे। सो देयर आर लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। लेकिन सबसे बड़ी 3 चीज़ें हैं। क्या PDM की तहरीक अपना जोर तोड़ चुकी है? क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसमें मोमेंटम होता है। हमने देखा मोमेंटम हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रहा जो पिछले जलसों के बाद बना था, और एक लग रहा था कि हल्की सी स्पटरिंग हो रही है। और गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंस है, एक तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 2.5 साल के बाद कि हमें तैयार नहीं थे और सब कुछ था, तो 2 सवाल उठते हैं। अगर आप तैयार नहीं थे, चले, अगर आप तजर्बा आ भी गया तो फिर इस टीम में चेंजेस क्यों नहीं करते? बहुत से सवालात हैं, सबके जवाब लेंगे। आई हैव अ वेरी क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग पैनल विद मी टुनाइट। सेनेटर शिबली फराज, फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस्लामाबाद में है। PMLN से हमें गुलाम दस्तगीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर नेशनल असेंबली, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस एंड कॉमर्स। मुस्तफा नवाज खोखर, पीपल्स पार्टी के सेंटर और सेनेटर। और हैदर अब्बास रिजवी साहब, सीनियर लीडर MQM पाकिस्तान। शिबली, आपके आने से पहले मैं खुरम साहब से पूछूं। खुरम साहब, सुना है बड़े झगड़े पड़ गए आपके रेजिग्नेशंस के ऊपर और ये बाय इलेक्शंस पे, और आज मौलाना फजल रहमान ने कहा है हम 31 को फैसला करेंगे या 1 जनवरी को कि इलेक्शंस में हिस्सा लेना है कि नहीं। मरियम बीबी का आया है कि हमें भरपूर गवर्नमेंट को सबक सिखाना चाहिए, पीपल्स पार्टी भी लड़ना चाहती है। तो वही पुराना सवाल है, लेकिन सवाल का जवाब हमें मिल नहीं रहा। एक तरफ आप कहते हैं 400+ सिग्नेचर हमने रेजिग्नेशंस देने हैं, फिर बाय इलेक्शंस में जाना
समझ नहीं आती। वो मौलाना फजल रहमान वाली पॉलिटिक्स आ गई है कि मैं असेंबलियों को नहीं मानता लेकिन सदर का इलेक्शन लड़ूंगा इसमें। ये सबको वाजे है, होना भी चाहिए, और अगर नहीं है तो मैं फिर वाजे कर देता हूं। ये हमारा जो मकसद है, फाइनल जो एम है, वो तो जल्द अज जल्द इस मुल्क में साफ, शफाफ और मावराए आइन मुदाखलत से पाक इंतखाबात करवाना है। अब उस एम के रास्ते में माइलस्टोन्स हैं। उसके एम के रास्ते में एक जलसे का माइलस्टोन था, 6 जलसों का, गुजरावाला से शुरू करके लाहौर तक हमने वो अबूर किया। अब जो महंगाई मार्चेस हो रहे हैं वो भी एक माइलस्टोन है। परसों इंशाल्लाह जो जलसा होगा गड़ी खुदाबख्श, नहीं वो ठीक है। मैं तो अभी एक बड़ा प्रिंसिपल मुझे बात नहीं, मुझे ये बताइए आप, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देखिए हमारा मतमाए नजर, द फाइनल एम इज नॉट रेजिग्नेशन, इट इज टू प्रोवोक एन इलेक्शन। तो अगर उस इलेक्शन को प्रोवोक करने के रास्ते में जब हमें इस्तीफे देने पड़े, हम खुद उस वक्त का इंतखाब करेंगे जब हमने इस्तीफे देने हैं। वो हमने किसी के कहने पे, किसी की बड़कों पर इस्तीफे नहीं देने। वेरी क्विकली एक बात बताइए, वेरी क्विकली, हम एक कांस्टेंट गोल पोस्ट देख रहे हैं, अपोजिशन मूव कर रही है। पहले हमें बताया गया कि ये सेनेट के इलेक्शंस नहीं होंगे, ये हमारी डेडलाइन है, हम इससे पहले रिजाइन कर देंगे। फिर बयानात में तब्दीली आई कि सेनेट इलेक्शंस को छोड़ें। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा, बाकियों ने भी कहा वो इशू नहीं है, राना साहब ने भी कहा लाहौर में वो इशू नहीं है जी, ये तो इशू तो गवर्नमेंट गिराने का है। फिर आपने कहा असेंबलियाँ बोगस है, हम इसमें इररेलेवेंट है, या डिस्कशन नहीं हो सकता। एक चीज़ हमें बता दें कि क्या इन असेंबलियों के साथ अब आपका रिश्ता है या नहीं है, क्योंकि अगर आपने रेजिग्नेशंस देने हैं 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, फिर उन्हीं बाय इलेक्शंस में कंटेस्ट करने की लॉजिक समझ नहीं आ रही। लॉजिक ये है कि पाकिस्तान के अवाम को जो इस नालायक और माफिया सरपरस्त हुकूमत के ऊपर जो गम गुस्सा है, उसका हर फोरम पर इजहार करवाना है। वो चाहे महंगाई मार्च हो, वो चाहे 6 जलसे हों, वो चाहे बाय इलेक्शंस हों। हमने अवाम का जो ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस करना है। बैलेट बॉक्स पे अब ये अगर चोरी करेंगे बाय इलेक्शन 19 फरवरी को, तो फिर मामला खुलकर और खराब तर हो जाएगा। तो हमने तो वो सब काम, तो ये फैसला अब हो गया कि आपने इलेक्शन लड़ने, आपकी बात से मुझे लग रहा है कि फैसला हो गया। नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। ये पीडीएम की जो सरबराह इजलास है उसने ये फैसला करना है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी हफ्ते के दौरान हो जाएगा। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, देखिए गोल के रास्ते में आप कई दफा अपना जो है वो रास्ता बदल सकते हैं, आप अपने टैक्टिक चेंज कर सकते हैं, लेकिन बिल आखिर आपने वहां पहुंचना है। मेरा तो ख्याल था आप बड़ी मॉरल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप तो कहते हैं हम इखलाकी ये तो हमने प्राइम मिनिस्टर वाली बात कर दी कि यू टर्न लेना लीडर की निशानी, आपने क्रिटिसाइज भी किया था। तो आपने यू टर्न, कोई नहीं। देखिए अल्टीमेटली हम सब लोग जो टेलीविजन पर बातें करते हैं, फैसला पीडीएम के फोरम से होना है। आप उनके एलामिये पढ़ें, उसमें अगर कोई यू टर्न है तो मुझे बता दें। लेकिन ये जो फाशिस्ट हुकूमत है जिसने पाकिस्तानियों की जो हकूक हैं उनको बार बार कुचला है, जहां मौका मिला है अपोजिशन को कुचला है, और अभी भी जो है पूछते हैं ये पाकिस्तान की ये फासिस्ट गवर्नमेंट, ये फासिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ इजहार होगा। ये फासिस्ट गवर्नमेंट के गोबल्स हमारे साथ बैठे हुए हैं। शिबली आप बताएं क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? देखिए पहली बात तो ये है कि जो फाशिस्ट हुकूमत की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, जिन शख्स को इन्होंने अपनी तहरीक का सरबराह बनाया हुआ है, मौलाना फजल रहमान, उन्होंने अपने पार्टी के इख्तिलाफ़ करने वालों को पार्टी से निकाल दिया। आया ये एक जमहूरी रवैया है कि जो आपसे इख्तिलाफ़ करे, जो आपको एक्सपोज करे, आप उसको बजाय इसके कि उसके साथ अगर आप बातचीत करें उसको आप निकाल दें। सीनियर तरीन लीडर्स थे, मौलाना शिरानी, मौलाना हाफिज़ हुसैन अहमद और इस तरह नसीबुल्लाह और जो एक और उनके वो हैं। इससे जो है तो इनका फिर दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मैं ख़ुद अपने आप को सादिक और अमीन का फतवा उन्होंने दे दिया। मेंबर वो है नहीं पार्लियामेंट के, इन्होंने बनाया हुआ है। अब एक ऐसा शख्स जो कि इनकी सरबराही कर रहा है, उसके अपने पल्ले तो कुछ नहीं है। और जहाँ तक कि इनकी पार्टीज़ का ताल्लुक है वो तो ये एक्सपोज हो गई हैं। मतलब है कि पीडीएम तो अब मेरा ख्याल है कि मुझे इनसे बड़ी हमदर्दी है, तरस भी मुझे आता है ऑनेस्टली
کہ ایک اتنے شور و زور سے یہ ہوتے ہوئے گلگت بلتستان کے الیکشن سے ہوتے ہوئے بڑی انہوں نے وہ کی کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. تو یہ تو آلریڈی اپنی پک اپ کرنے سے پہلے ہی یہ جو ہے تو بیٹھ گئی ہیں ان کی تحریک. اس میں سے آپ کیا دیکھتے ہیں اگر یہ الیکشن آپ ریزگنیشنز ہوتے نہیں دیکھتے؟ دیکھیں ہم ریزگنیشن اس لیے ہم ان کا بلف کال کر رہے تھے. ہم نے ہمیشہ کہا اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے استعفے دینے ہیں تو جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا پٹ منی وے یور ماؤتھ از، آپ عملی طور پہ استعفے اگر دینا چاہتے ہیں تو اگر یہ جو ان کا لاجک ہے، مجھے یہ بتائیں ان کا لاجک یہ ہے کہ ہم کنٹیسٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ لوگوں کو اتنی شکستیں فاش ہوگی ان سیٹس پہ کہ آپ کو پبلک ٹیمپریچر پتہ لگ جائے گا، الیکشن ٹھیک ہوگا، اور سیکنڈلی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی کس باؤ بکتی ہے. اور اگر ہم وہ سارے الیکشن جیت گئے پھر کیا ہوگا؟ پھر ریگڈ ہوگا. دیر یو آر. بنیادی چیز یہی ہے کہ یہ سٹرگل کر رہے ہیں اسی چیز سے کہ جو چیز ان کے فیور میں جائے، چاہے وہ کورٹ کی ججمنٹس ہوں، چاہے وہ الیکشنز کے ریزلٹ ہوں، اور چاہے وہ کسی کوئی ایسا فیصلہ ہو جو ان کے فیور میں آئے تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ غلط ہے. اچھا اب یہ تو بچوں والی بات ہوئی نا، اور واقعی بچے لیڈ کر رہے ہیں اس کیمپین کو پی ڈی ایم کی. مریم ادھر لے لیں، بلاول بھٹو ادھر بچے تو نہیں ہیں وہ نہ کریں. دیکھیں مطلب ہے کہ وہ کسی دیکھیں نا ان دونوں بچوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، ان کا کوئی جاب ایکسپیرینس ہے ہی نہیں، پالیٹکس میں ان کا کوئی آپ کے پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں میرا جاب ایکسپیرینس نہیں ہے، میری ٹیم کا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو نہ بات کریں. نہیں میں دیکھیں میرے پرائم منسٹر کے ساتھ 22 سال کا سٹرگل ہے. 22 جاب ایکسپیرینس اور سٹرگل تو دو مختلف چیزیں ہیں نا. بڑا نہیں دیکھیں پولیٹیکل سٹرگل کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی میں پولیٹیکل سٹرگل کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ کسی بینک میں کام کیے یا کسی میں نہیں کیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. اچھا میں واپس آتا ہوں، لیکن بیفور آئی گو ٹو مائی ادر ٹو گیسٹ ایک بڑا ان ریلیٹڈ سوال ہے کرنا بڑا ضروری ہے. فضل الرحمان کی آپ نے بات کی، آپ کے کولیگ ہیں گنڈا پور صاحب جی، انہوں نے ایک چارج ٹھوکا کہ جی یہ اجیت ڈوبل کو ملے تھے فضل الرحمان کو. اب میں دیکھتا ہوں لیٹلی وہ چارج ان کے بیانات میں نہیں آتا، وہ نیب کے چارجز ریپیٹ کرتے ہیں، اجیت ڈوبل والی بات نہیں کرتے. اتنی بڑی بات اگر انہوں نے لگائی تھی تو اس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ انکار کریں گے تو میں بتاؤں گا. کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کی گورنمنٹ بھی تو ہوائی فائر بہت مارتی ہے. نہیں دیکھیں جی بالکل نہیں ہے، یہ ہوائی فائر نہیں ہے، یہ بالکل. تو why doesn't the government give proofs؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو سوالات مولانا سے کیے ہیں، چاہے وہ ان کی جائیدادیں ہوں یا ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں. کون کس کو نہیں جاتا؟ آپ نے وکی لیکس میں پڑھا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کیا ان کی پیٹرسن کے ساتھ کیا باتیں. تو اجیت ڈوبل والے چارج کا پھر آپ لوگ کیوں نہیں بتاتے؟ دیکھیں ہم نے تو بتایا، دیکھیں ہم نے تو بتایا، تو ہمیں ہی بتایا نا. آپ الزام لگا کے بیٹھ جائیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. یہ بالکل وہ ہے ایک انہوں نے اگر اپنی چارج شیٹ میں یہ علی امین نے کیا ہے تو وہ اگر وہ تو مولانا کہہ دیں کہ وہ ان چارجز کو کم از کم اس کو وہ ڈینائی کر دیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تو اتنی گھٹیا بات ہے میں جواب بھی نہیں دیتا. یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں عدالت میں نیب میں مجھے اگر بلائیں گے تو میری پوری جماعت آئے گی. یہ آپ نے یہ منطق سنی ہے کبھی؟ مالک آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کے پرائم منسٹر عمران خان کے پیچھے انہوں نے کیس کیا تھا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا، گھر کا بتاؤ، جناب اپنے پوری منی ٹریل سب کچھ حساب کتاب عدالت میں پیش کیا. کوئی یہ تو نہیں کہا کہ جی میری پوری پارٹی آ جائے گی آپ کے پیچھے. مصطفیٰ نواز ہی ہمارے ساتھ ہیں. کھوگا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہم ہمیشہ سنتے تھے کہ ریزگنیشنز کے مسئلے پہ پیپلز پارٹی کا سٹانس اور ہے، اور وہ اس کو بلاول صاحب نے بھی کہا کہ جی ایٹم بم ہوگا اگر ہم کریں گے، لیکن اسی سانس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری والدہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، 17 لوگوں کے ساتھ اپوزیشن میں رہتی تھی، اور دا ویلیو اینڈ آل دیٹ. کیا اب ہم پیپلز پارٹی کے سٹانس کی طرف جا رہی ہے پی ڈی ایم کہ ریزگنیشنز پہ زیادہ ایکسائٹڈ نہ ہوں، بعد میں دیکھیں گے؟ اور کیونکہ آپ لوگ بھی حامی ہیں کہ بائی الیکشن کنٹیسٹ ہو رہے ہوں، کیا کانٹرڈکشن نہیں نظر آتی آپ کے خیال میں؟ آپ کے بیانیے کو ایک بہت زیادہ نہیں ہوگا نقصان، کنفیوژن نہیں پھیلے گی کہ ایک طرف پی ڈی ایم کہتی ہے ریزائن کرو، خالی کرو اسمبلی ہے، پھر بائی الیکشن بھی نہیں چھوڑ رہی؟ بہت بہت شکریہ مالک بھائی. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے آج 25 دسمبر ہے، اور اس پروگرام کے توسط سے اور میرے خیال سے جتنے شرکاء بیٹھے ہیں وہ سارے ایگری کریں گے کہ ہمارے جتنے مسیح بھائی، کرسچن ہمارے بھائی اور بہنیں پورے پاکستان میں، سب کو ہیپی کرسمس. اور دوسرا آپ نے اپنے انٹرو کے اندر آپ نے ایک جملہ کہا کہ جس میں شاید مریم کی بھی یوم پیدائش ہے کہ فریال تالپور صاحبہ شاید خوش نہیں ہے ان کے آنے پہ، تو اس کی میں ذرا کلیریفیکیشن اور تصحیح دینا چاہوں گا
کہ انہوں نے نہ صرف انہیں ریسیو کیا بلکہ ان کے لیے آج شام کو عشائیہ بھی دیا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی. مصطفیٰ ایک سیکنڈ، لیٹ می انٹرجیکٹ جسٹ فار سیکنڈ. میں چاہ رہا ہوں ایک دو چیزیں آپ کو سناؤں. شہید محترمہ بے نظیر کیا کہتی تھی؟ And I would like to urge the Western community, stay away from Nawaz Sharif. He's not liked by the Pakistani people. He's not liked by the Pakistani people. نواز شریف نے جس طریقے سے کام کیا، جانور بھی اس قسم کی بروٹیلٹی نہیں دکھاتے ہیں. قائد عوام جب جیل میں تھے تو انہوں نے پھانسی قبول کی، مگر جا کر کے کسی کے دروازے پر نہیں کھٹکھٹائے کہ میں پارڈن لکھوں گا اور میں وعدہ کروں گا کہ سیاست چھوڑ دوں گا، ملک 10 سال کے لیے چھوڑ دوں گا، میڈیا چھوڑ دوں گا، انٹرویوز بھی نہیں دوں گا، مگر مجھے اور میرے خاندان کو ایک سعودی محل تک پہنچا دیں 40 صندوقوں کے ساتھ اور 100 رشتہ داروں کے ساتھ. ایسے تو قائد عوام نے نہیں کی. یہ محترمہ کے خیالات تھے، انہی کی برسی ہے. کیا آپ کے خیال میں انہی کے گھر میں جا کے سارے ٹھہرے ہیں جن لوگوں کے بارے میں یہ ان کے خیالات تھے؟ کیا سیاست ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی. یو ڈونٹ سی اینی کانفلکٹ ہے؟ مالک بھائی اگر کانفلکٹ ہوتا تو اگر آپ نے جو یہ کلپس دکھائے یہ غالباً 90 کی دہائی کے ہیں، پھر پولیٹیکل پارٹیز نے جو ایک دوسرے کے ساتھ جو رنجشیں کریٹ کی، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی، اس ساروں کو طے کرتے ہوئے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پھر تمام پولیٹیکل فورسز اور انکلوڈنگ نواز شریف صاحب ان کے ساتھ بیٹھیں، ایک سٹیج پر بیٹھیں، ایک کرسی ساتھ ان کی رکھی اور پھر انہوں نے جو پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ چیزیں طے کرنے کی ضرورت تھی ہمارے نظام میں، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کی. اسی طرح اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو آپ کو بہت سی MRD کی آپ کو مثال آپ سمجھتے ہو کہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. چلیں موجودہ دور میں آ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں ووٹنگ کے اوپر، بائی الیکشنز کے اوپر کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا نظریہ ہے پارٹی کا؟ دیکھیے اگر مجھے تھوڑا سا آرگیومنٹ اگر اپنا مکمل کرنے دیں، میں بہت مشکور ہوں گا آپ کا کہ MRD میں بھی جو جماعتیں شامل تھیں جب MRD کی تحریک چل رہی تھی تو اس میں کئی ایسی جماعتیں بھی تھیں جنہوں نے جو PNA کی تحریک کا حصہ تھی، لیکن مارشل لاء لگنے کے بعد وہ پھر بیگم نصرت بھٹو، شہید بی بی، ان کے ساتھ وہ جماعتیں بھی آئیں اور وہ بھی ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا لیکن اس وقت کیا گیا. تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ابھی شبلی بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، بہت سے ایسے آپ کو کلپس مل جائیں گے کہ جن کے اندر آپ عمران خان صاحب کو کچھ کہتے سنیں گے، لیکن آج وہی لوگ ان کی حکومت کے اتحادی بھی ہیں. تو ہم ان کو جسٹیفائی تو نہیں کر رہے. میں تو بالکل عمران خان کو کہتا ہوں جن لوگوں کے بارے میں ان کے کامنٹ تھے ان کو لینا بڑی زیادتی ہے اور یہ ایک مورل یو ٹرن ہے. لیکن کیا عمران خان کے مورل یو ٹرن آپ کے مورل یو ٹرن بھی جسٹیفائی کر دیں گے؟ یہ واٹ اباؤٹزم والی پالیٹکس کب بدلے گی؟ کیونکہ عمران خان بھی کرتا تو ہم بھی کریں گے. دیکھیے عمران خان صاحب نے اگر کیا تو جہاں تک مورل یو ٹرنز کا تعلق ہے اور جو موریلٹی ہے اس بحث میں اگر ہم پڑھیں گے تو وہ بحث بڑی ایک لمبی بحث ہے. پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کے موقف ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. لیکن مصطفیٰ پالیٹکس وداؤٹ موریلٹی کیا ہے؟ کیوں اس ملک میں سیاست گالی بنی ہوئی ہے؟ اسی لیے کہ کل تک ایک دوسرے کے آپ پیٹ پھاڑ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں آج ہم جمہوریت میں اکٹھے ہیں، جمہوریت کا حسن ہے. موریلٹی ہی تو ہے ہر چیز کی بنیاد، چاہے قانون ہو چاہے سیاست ہو. اسی لیے تو سیاست کو گالی پڑی ہے اس ملک میں، ہر چیز جسٹیفائی ہو جاتی جی یہ سیاست ہے. سیاست کو گالی اس لیے پڑ رہی ہے مالک بھائی کہ سیاست کو گالی دینا فاطمہ جناح صاحبہ کو غدار قرار دینے سے شروع ہوا. سیاستدانوں کو ایک پرٹیکولر لائٹ میں دکھانا سوٹ کرتا تھا اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو، اسی لیے سیاستدانوں کو اس طرح دکھایا گیا. حالانکہ سیاستدان آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ جنہوں نے اس ملک کو قوم کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں. اچھا ابھی اطلاع آئی ہے پروڈیوسر صاحب نے بتایا، بھٹی صاحب نے، کہ مولانا فضل الرحمان نے معذرت کر لی ہے گڑی خدا بخش جانے سے. کوئی ریزن؟ I am not aware of it. اگر وہ خود نہ بھی آ سکے کسی مصروفیت کی بنا پر، اب یہ مردان میں جلسہ تھا. ویری کوئکلی پھر میں نے حیدر کے پاس جانا ہے. کیا آپ کے خیال میں بائی الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے اور اس کا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے آپ کے بیانیے سے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ایک تھوڑا سا تاثر تو ضرور کریٹ ہوتا ہے کانفلکٹ ہونے کا، لیکن اس میں پھر صورتحال ایسی ہے کہ ہم حکومت کو کوئی بھی سپیس، وہ اگر الیکشنز بھی ہم کنٹیسٹ کریں گے تو ہم انڈر پروٹیسٹ کنٹیسٹ کریں گے.
ہم جو نظام ہے، جس طرح خورم بھائی کہہ رہے تھے کہ جو ریزگنیشنز والا بھی معاملہ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ہم پرووک کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جنرل الیکشنز ہوں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. ہم نے کب تک اس نظام کا، جس نظام میں عوام کے پاس اختیار نہ ہو، اس کا حصہ ہم. چلیں میں before I go to Heather, I would like Shibli's comment on this. شبلی آپ کو یہ بائی کرتے ہیں آرگومنٹ انڈر پروٹیسٹ والا؟ دیکھیں یہ تو جیسے کیونکہ میں نے ابھی ایم کیو ایم کے پاس بھی جانا ہے، وہ بھی انڈر پروٹیسٹ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ابھی حیدر بھائی سے بھی پوچھنا ہے یہ. نہیں دیکھیں جو مصطفیٰ یا خرم دستگیر بات کر رہے ہیں، یہ اسی سے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دے ڈونٹ نو ویئر دے آر گوئنگ. یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تضاد ہے. یہ کہتے ہیں الیکشن ہے، الیکشن کمیشن کو یہ مانتے ہیں تو پھر بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. الیکشن اگر یہ ہار جائیں تو کہیں کہ جی الیکشن ہوئے تھے. یہ تو نہیں ہے کہ اگر اپنی مرضی کی نتائج ہوں گے تو یہ مانیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ طریقہ کار بھی بتا دیں اس حکومت کو ہٹانے کا نا، وہ بتا دیں اگر مجھے، تو پھر میں بھی سمجھ جاؤں گا، آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ کس طریقے سے حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں. میں بھی آتا ہوں، پھر میں نے خورم کے پاس بھی جانا ہے. حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حیدر یہ بتائیں، ابھی انڈر پروٹیسٹ کی بات ہوئی، یار یہ کیا حسن اتفاق ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ کسی مسئلے میں ہوتی ہے تو ناراضگی شروع ہو جاتی ہے ایم کیو ایم کی. جب ان لوگوں سے آف دا ریکارڈ بات کریں حکومت والے، وہ کہتے ہیں جی ایم کیو ایم ہمیں بلیک میل کرتی ہے. اب آپ نے جو یہ شہری سینسس کے اوپر بات ہوئی کراچی کے، تو مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ ہمیں حکومت بتائے ہمارے پاس کیا وجہ رہ گئی ہے. کیا پوچھنے کی ضرورت ہے؟ یا آپ گورنمنٹ سے نکلیں یا ریزائن کریں. یہ کیا آپ ہر باری ایک تنخواہ بڑھانے کے چکر میں کام کرتے ہیں؟ امپریشن یہ ملتا ہے. بہت شکریہ مالک، اور تمام تینوں میرے محترم پینلز کو قائد اعظم کا یوم ولادت بہت مبارک، اور دنیا بھر میں جہاں مسیحی برادری ہے ان کو میری کرسمس. بڑی مزیدار مالک آپ نے اس کا یہ پوائنٹ ٹیک اپ کیا، اور میرے خیال سے یہاں پر شبلی موجود ہیں، میرے بھائی ہیں. ایک ایسی فرجائل سچویشن میں جب کہ حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ایک محاذ کو عبور کر رہی ہے، اور جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اتحادیوں کو ود ان لیٹرن اسپرٹ ساتھ لے کے چلا جائے، وہ ایسے نازک مسائل اٹھا لیتے ہیں. مردم شماری کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ اگست 2018 میں ہونے والا ایم کیو ایم کا جو پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت جوائن کرنے کا معاہدہ تھا، اس کی پہلی شق ہی مردم شماری تھی، اور اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی، خود پی ٹی آئی، تمام کے پاس کنسنسس تھا کہ کراچی کی مردم شماری غلط ہوئی ہے. 3.5 کروڑ کے شہر کو 1.5 کروڑ دکھا دیا گیا ہے. خود پی ٹی آئی کا اپنا اسٹانس یہ تھا. اب اچانک ون فائن مارننگ جبکہ سچویشن اتنی فرجائل ہے، ایک ایسا ایشو ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے جو کہ ظاہر ہے کہ لائف لائن ہے کراچی والوں کی، اور یقیناً پاکستان کی معیشت کے لیے بھی، پاکستان کی معاشرت کے لیے بھی اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. حیدر کیوں آپ کے خیال میں کیوں ان لوگوں نے اتنی سیٹیں جیتی ہیں ابھی کراچی سے، میرے خیال سے کیوں جیپرڈائز کریں گے؟ بھائی ہونا، اب سوچئے تو آپ صحیح کہ 2/3 اکثریت تو کراچی میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں جو ہیں وہ میرے دو محترم شبلی بھائی اور ان کی جماعت پی ٹی آئی کے پاس ہیں. تو یہ ایشو تو ٹیک اپ ان کے ممبر پارلیمنٹس کو ایم کیو ایم سے زیادہ کرنا چاہیے تھا. تو یہ دیکھنا ہے کہ پولیٹیکل مینجمنٹ میں ایسی کہاں پر پرابلم ہے کہ اتنے حساس فیصلے جس کے بارے میں متوقع ہے کہ یقیناً ایم کیو ایم تو آپ لوگ کیوں نہیں چھوڑتے؟ پھر آپ کا آئٹم نمبر 1 ایجنڈا پہ تھا یہی ایشو. مرتضی وہاب نے تو کھل کر کہا، اس نے کہا یار گورنمنٹ سڑک پہ آنے سے پہلے نا یہ پہلے حکومت سے باہر آئیں. آپ لوگ پھر چھوڑتے کیوں نہیں؟ کیا آپ کو اور پی ایم ایل کیو کو، سنیں میرا سوال یہ ہے، کیا آپ کو اور پی ایم ایل کیو کو اجازت نہیں مل رہی ان کو چھوڑنے کی؟ اصل میں ہمیں بہت دیکھ اور سمجھ کر فیصلے کرنے ہیں مالک بھائی. وی آر واکنگ آن اے ویری تھن آئس ہیئر. ایک طرف پاکستان میں جو سچویشن ہے پی ڈی ایم کی، اور ایک طرف جو حکومت کی سچویشن میں، ہم اس میں کوئی بھی ایسا رول پلے نہیں کرنا چاہتے جس کے بارے میں، جس کے حوالے سے یہ کہا جا سکے کہ ایم کیو ایم نے ایک غیر سنجیدہ فیصلہ کیا، لیکن ہفتہ پہلے ایسے وقت میں فیصلہ کیا کہ جس میں
ہفتہ 8 دن پہلے آپ کی پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی, آپ بھی اس ڈیلیگیشن کا ممبر تھے, ظاہر ہے آپ لوگوں نے بات کروائی, اس کے بعد یہ چیز ہو گئی تو میسج تو بڑا کلیئر ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ بھیا دس از دا وے تھنگز آر گوئنگ ٹو بی, دس از ہاؤ دا کوکی کرمبلز, کرنا ہے کام کرو, نہیں کرنا نہ کرو. اگر آپ کو کہا نہیں جا رہا کہیں سے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ جڑے رہیں تو پھر آپ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ نہیں, بہت ساری سچویشنز ایسی ہیں اس میں جو ہمارے 9 پوائنٹ ایجنڈا ہے, اس میں مردم شماری کے علاوہ کراچی کا ترقیاتی پیکج, ڈیولپمنٹ پروگرام, یہ ساری جو چیزیں ہیں اس پر بھی ایم کیو ایم کی بڑی ریزرویشنز ہیں. ہم ظاہر ہے کہ اس بار بڑا سوچ بچار کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنے چاہتے ہیں, اپنے سینئر پارٹنرز کو ڈیو ٹائم دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی تھرڈ ڈائمینشن اختیار کرتے ہیں, کوئی ایسی چیز کہ جس کے ساتھ مردم شماری کی جو سچویشن ہے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, ان کو مکمل وقت ہو تاکہ تمام تر ڈھائی سال. چلے شبلی صاحب سے پوچھتے ہیں, ظاہر ہے کہ ہم مجبور ہوں گے کچھ ایسے فیصلے کرنے کے لیے جو شاید ناپسندیدہ ہو کچھ لوگوں کی نظر میں. یہ 1998 کے بعد میں نے دیکھا ہے ہر 2 سال کے بعد کوئی بے چینیاں شروع ہوتی ہیں ایم کیو ایم کو, ہر گورنمنٹ کے ساتھ ایک پیٹرن ہے آپ کا. جیسا میاں صاحب کا ایک پیٹرن تھا نا, 2.5 سال بعد آرمی چیف کو, میاں صاحب کو 2.5 سال بعد آرمی چیف نکالنے کی عادت تھی, ایم کیو ایم کو عادت ہے 2.25 سال کے بعد بڑی دکھڑے کرنے کی. مالک آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ماضی میں روش یہی رہی, مگر اس بار ہم بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ اپنے سینئر پارٹنرز کو مکمل وقت دیں گے کہ اگر وہ اس سچویشن کا ازالہ کر سکتے ہیں تو کر لیں. ہم کوئی ڈی سٹیبلائزنگ فورس بننے کے موڈ میں نہیں ہیں, مگر ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ایشورنس چاہتے ہیں کہ وہ نکات جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم ساتھ ہیں ان مطالبات پر بھی عمل درآمد ہوتا دکھائی دے. پی ایم یہ ایم کیو ایم کو نظر آ رہا ہے کہ پرانی تنخواہ پہ کام کرنے پہ تیار ہے, لیکن آپ کراچی کی میجورٹی پارٹی نکلے ہیں, آپ لوگ کیوں اس بات پہ دیکھیں پہلے تو میں حیدر بھائی سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی باتوں میں نہیں آئیں, میں نے تو کچھ نہیں کہا, لیکن میں کہوں گا دیکھیں کراچی ہمارے لیے بہت اہم ہے. کراچی میں ہماری بڑی سیٹس ہیں جس طرح کہ حیدر بھائی نے بھی کہا, تو ہماری تو کراچی تو ہماری ٹاپ پریورٹی ہے. ہم کیوں کراچی کے انٹرسٹ کو ہم لک آفٹر نہیں کریں گے, بیکاز جو ان کا ایشو ہے وہ ہمارا, ہم بھی اسی کو پرسو کریں گے جو کہ کراچی کے لیے بہتر ہو. وہ کہتے ہیں سب سے بڑی دلیل جس نے ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو کو آپ کے ساتھ رکھا ہوا ہے اس کا پارلیمان سے کوئی تعلق نہیں ہے, صحیح کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں بات یہ اجازت ہی نہیں ملتی دائیں بائیں ہونے کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں جو کولیشن پارٹنرز ہیں اور انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے اور ہم اس کے شکر گزار بھی ہیں اور ابھی بھی دے رہے ہیں, بلکہ جو ان کے جو منسٹر ہیں وہ میرے کیبنٹ میں میرے ہمسائے ہیں, میرے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں, امین بھائی. بات یہ ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو کولیشن پارٹیز ہوتی ہیں ان کی اپنی بھی ایک پولیٹکس ہوتی ہے اور وہ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو پرسو کر رہے ہوتے ہیں, وچ از انڈرسٹینڈیبل اینڈ فیئر انف. اس سچویشن میں یہ چیز جو بھی جس کا پہ ان کو وہ ہے اعتراض ہے یا ان کو گلی شکوے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل بیٹھ کے, اور جس طرح کہ انہوں نے خود بھی بتایا کہ وہ دے آر ان نو ہری, وی ول فائنڈ کیا 2-2.5 سال اور لگیں گے نہیں, ابھی ہم اپنا وہ کوئی ایک طریقہ کار اختیار کریں گے جس میں کہ ان کے جو ان کے جو اعتراضات ہیں یا جو ان کے خدشات ہیں یا جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ اس کو. میں تھوڑا سا پی ڈی ایم پہ واپس آ جاؤں, خرم سے میں بات کرتا ہوں. خرم آپ I'll give you uninterrupted 2 minutes, مجھے ذرا صرف سمجھا دیں 2-3 سوالوں کے جواب. ایک پرسیپشن یہ ہے کہ اپوزیشن کی تحریک میں تب تک جان ہوتی جب مومنٹم ہے, ہمیں مومنٹم کم ہوتا نظر آ رہا ہے, اور یہ کانٹرڈکشنز ایک بار ہی ہمیں سمجھا دیں کہ وہ جو پہلا سوال ہے کیا لاجک ہے یا تو استعفے دیں یا نہ دیں. اگر بات کرنی ہے استعفے دینے کے بعد تو اب بات کیوں نہیں ہو سکتی, اور کلیئر نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ دونوں بائی الیکشنز کے حق میں بھی ہیں. اور جیسے مصطفیٰ نواز نے بڑی کینڈیڈلی کہا, کھوکھر صاحب نے, کہ بالکل ایک پرسیپشن کے اندر آ سکتا ہے کنفیوژن. پہلے ہی اتنی زیادہ کنفیوژنز ہیں, کیا اپوزیشن اپنے بیانیے کو اور کنفیوز کرنا افورڈ کرتی ہے؟ دیکھیے اگر تو مومنٹم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پارلیمان کا جنگلہ توڑنا ہے
اگر مومنٹم کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس کو ڈنڈوں سے زد و کوب کرنا ہے پی ٹی آئی کی طرح، اگر مومنٹم کا مطلب یہ ہے کہ ڈنڈوں کے ذریعے پی ٹی آئی کی طرح پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کرنا ہے اور سرکاری ملازموں کو ہراساں کرنا ہے اور پی ٹی آئی کی طرح جو ہے ایوان صدر کے دروازے توڑنے ہیں، تو یہ اس کو ہم مومنٹم نہیں سمجھتے۔ ہم نے ابھی تک ثابت کیا ہے کہ بالکل پرامن جدوجہد ہے، اور پرامن جدوجہد کا یہ مطلب ہے کہ حکومت سمجھتی ہے اچھا یہ تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے، لہٰذا جو ہے یہ ان کا مومنٹم ختم ہو گیا۔ مومنٹم اپنی جگہ پر موجود ہے۔ پاکستان کے کسی بھی کونے میں، جیسے پرسوں مردان میں ہوا، جب عوام کی ایک بہت بڑی تعداد اس حکومت کے خلاف نکلتی ہے تو مومنٹم قائم ہے۔ پرسوں گڑی خدا بخش میں نکلے گی، مومنٹم قائم ہے۔ اس کے بعد سرگودا میں اور انشاءاللہ سیالکوٹ میں اور مختلف جگہوں پر نکلیں گے تو مومنٹم قائم ہے۔ تو مومنٹم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک فیزز ہیں، اس فیزز پہ ہم جا رہے ہیں، لیکن مومنٹم اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اگر مومنٹم کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے سرکاری عمارتوں پر ڈنڈے لے کر پی ٹی آئی کی طرح قبضہ کرنا ہے تو آپ کے خیال میں کانٹرڈکشن کوئی نہیں ہے آپ کے اسٹانسز میں؟ جی کانٹرڈکشن اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں تو اس نقطے تک پہنچنا ہے جہاں ہمارے عمل سے پاکستان میں فوری طور پر صاف شفاف اور ماورائے آئین سے جو مداخلت ہے اس سے پاک انتخابات۔ تو پھر آپ الیکشن ریفارمز کی الیکشن کیسے ہوں گے؟ تو الیکشن ریفارمز کی بات کس سے ہوگی؟ الیکشن کون کروائے گا؟ کس سے آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہم نے، سن لیں، آپ نے کہا ہم نے، دیکھیں میرا سوال بڑا سمپل ہے، آپ کے نزدیک جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ان دونوں نے آپ کا الیکشن چرایا، چلیں آپ کے نزدیک جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو انفلوئنس ہو گئے جنہوں نے میاں صاحب کو فارغ کر دیا، ان میں سے ایک جج چیف جسٹس ہے، آرمی چیف اور ڈی جی آئی آپ کے نزدیک الیکشن چوری کرنے والے ہیں۔ مجھے ذرا سمجھا دیں کہ الیکشن کون کروائے گا، بات چیت کس سے ہوگی، آخر ہمیں بھی تو کچھ بتائیں، ہم تو سمجھتے ہیں اس گورنمنٹ کو کیسے ہٹائیں اور اس گورنمنٹ کو کیسے فارغ کریں گے، کون کرے گا، کچھ سمجھائیں تو صحیح ہمیں۔ مالک فیض نے کہا تھا اب صدیوں کے اقرار اطاعت کو بدلنے لازم ہے کہ انکار کا فرما کوئی اترے۔ وہ انکار کا فرما اتر گیا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے آپ نے سب نام لے لیے ہیں، انہی کو اس نہج پر لے کر آنا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم عوام کی رائے کے آگے سر نگوں کرتے ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ بیلٹ باکس میں سے وہی ووٹ نکلے جو پاکستان کے کسی شہری نے اس کے اندر ڈالا ہے، کوئی اور چیز نہ نکلے۔ کوئی ثبوت جی ثبوت تو آپ ثبوت کا سب سے بڑا ٹیسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم اب سب کو ایمان لے آئیں گے، چیف جسٹس سے لے کے آرمی چیف ڈی جی آئی سارے ایمان لے کے آئیں گے اور صحیح ہو جائیں گے۔ اچھا یہ دیکھیں پہلی بات، دوسری بات سن لیں نا جی، اگر آپ مجھے مکمل کر دیں۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جمہوری جماعت کا تانا عذرائے کرم وہ جماعت نہ دے جس نے جسٹس وجی الدین کو نکالا ہو، جس نے حامد خان کو اپنے جماعت سے نکالا ہو، جس نے اکبر ایس بابر کو نکالا ہو۔ تو عذرائے کرم یہ جمہوری جماعتوں کے جو تانے ہیں نا وہ اپنے تک محدود رکھیں۔ تو ہم مولانا فضل الرحمان کو جمہوری مانے، آپ کو مانے۔ پچھلے 16 نہیں، میں ان کا دفاع نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت، لیکن خرم ایک بات بتائیے مجھے، بریک میں جانا ہے، آپ نے ایک بات کی ہے نا، I have one question، آپ لوگ جمہوریت کی بات اگر کرتے ہیں، کیا یہ بھی جمہوریت ہے کہ مفتی محمود کا بیٹا پارٹی کا سربراہ بنے، ولی صاحب کا بیٹا ان کا بیٹا بنے، آپ کی پارٹی میں بھی صرف بلڈ لینیج کے اوپر سارے عہدے بانٹے جائیں، پیپلز پارٹی بھی صرف بلڈ لینیج کے اوپر چلے، کیا یہ بھی جمہوریتیں ہیں؟ I mean, I'm not holding the brief for them، لیکن ایک عام آدمی کا سوال تو اٹھتا ہے۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جب وزیر اعظم نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ناانصافی کر کے، تو شاہد خاقان عباسی میں کتنا شریف بلڈ ہے جی آپ بتا دیں؟ ایک شخص کو باہر سے لا کر لیڈر آف دی اپوزیشن کون ہے؟ Who was the leader of the opposition؟ آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹر میں کون تھا؟ آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب میں کون تھا؟ آپ کی اس پارٹی کی سینئر وائس پیریزیڈنٹ کون ہے؟ نہ کرے گی آپ اور پیپلز پارٹی، اس پہ تو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ سر کائنڈلی یہ اس کو کریکٹ کریں اپنا ذہن۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے اس وقت سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی ہیں اور کوئی نہیں۔ آپ کی لیڈر کون ہے اس وقت؟ مین لیڈر کون ہے جو آپ کے ڈرا کراؤڈ کرتے ہیں، جن کی آپ بات کرتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں شاہد خاقان عباسی مریم نواز سے بڑے لیڈر ہیں؟ جی ایبسولوٹلی، مریم بی بی ہمارا احساسہ ضرور ہے،
وہ ہمارے لیے جو ہے پارٹی کو آرگنائز کرنے میں اپنا ایک بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں. that's good. That's a pleasant surprise for me. اس کے بعد جو اب اتھارٹی ہے وہ شاید خاقان عباسی کے پاس ہے. That's a pleasant surprise for me. کیوں نہیں آپ بات کرتے ہیں لوگوں سے؟ دیکھیں میں آ رہا ہوں. آپ ٹیمپریچر کیوں نہیں اپوزیشن لیکن آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ گرانا کیسے ہے ان کو, گرانا کیسے ہے خرم ان کو؟ جی گرانا ان کو جس طرح میں نے کہا, جب عوام کا ایک جمع غفیر آ کر اپنا خون بہا طلب کرے گا اسلام آباد میں, وہ طلب کرے گا. یہ تو شاعرانہ بات 16 ماہ سے چلے مجھے بریک لینا ہے, میں اسی میں واپس آتا ہوں بریک کے بعد. لیکن مصطفیٰ بریک میں جانے سے پہلے ویری کوئکلی آپ کی پارٹی کا جی ڈبل ڈیجٹس پہ ہے. اس کو جو جب اشیاء خوردہ نوش کی مہنگائی 16 مہینے سے 10% سے نیچے نہیں گئی, اوپر ہے, پاکستان کے عوام کے گلے کٹ گئے ہیں. اور ریسنٹلی اب ٹھیک ہے مصطفیٰ ویری کوئکلی, کیا ہمیں اطلاع یہ ہے کہ آپ کی پارٹی دھرنے کے حق میں نہیں ہے؟ مصطفیٰ کیا اس پہ فیصلہ ہو گیا کہ دھرنے میں آپ شامل ہوں گے؟ ہم نے تمام تر فیصلے مالک بھائی 29 تاریخ کو اپنی جو سی ای سی کی میٹنگ بلائی ہے اس میں سامنے رکھنے ہیں سی ای سی کے, اور پھر اس کی مشاورت کے بعد ہم نے اپنی مشاورت سے جو ہمیں رائے ملے گی اس کو ہم نے پی ڈی ایم کی قیادت کے سامنے جو سربراہی اجلاس 2 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے پھر اس میں رکھیں گے. جہاں تک اس حکومت بچانے کا تعلق ہے, ان سے جان چھڑانے کا تعلق ہے, لانگ مارچ کا تعلق ہے, اور آخری حربہ اور نیوکلیئر آپشن استعفوں کا تعلق ہے, we stand committed on that. چل ابھی ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیلاب آئے گا آپ کو بہا کے لے جائے گا. آپ لوگ ہنستے ہیں اس بات کو, یہ سیریس بات ہے. 400 بندے کا اگر استعفیٰ آ گیا اور سیلاب آ گیا, مذاق نہیں ہے. یو تھنک اٹس اے جوک. آپ ہنس لیں, میں بریک لیتا ہوں سو یو کین فنش اور لافٹر. اس کے بعد آگے منسٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ کس بات پہ اتنا ٹھنڈ پروگرام, کس بات پہ گورنمنٹ کی گورننس پہ سیریس کوسچنز ہیں, مہنگائی ہے, سب کچھ ہے, یہ اتنے چل پل کیوں ہیں؟ ان سے بات کریں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ٹائم تھوڑا ہے اس لیے کوئکلی ذرا مجھے جواب دے دیں آپ. انہوں نے اپنا پیٹرن بتا دیا, مجھے نہیں سمجھ آئی ویسے کہ کس سے بات کریں گے, کیا ہوگا. واٹ ڈو یو تھنک آپ لوگ ہی تھوڑا سا دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے, آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ اتنے ٹھنڈ کیوں ہیں, آپ کا سوال یہ تھا بریک سے پہلے. دیکھیں مالک, بات یہ ہے کہ جب آپ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت ہوتی ہیں, اس کو ریالٹی کا ڈینائل بھی کہتے ہیں, تو اس میں آپ کے پاس عوام کی سپورٹ ہوتی ہے, آپ کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے. عوام تو دکھی ہیں آپ سے, دیکھیں دکھی ضرور ہوں گے, لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ان کا لیڈر ہے دن رات محنت کر رہا ہے اور ایک اچھے وقت کے لیے کچھ پیچ ہوتا ہے. دیکھیں آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ, اور آپ کے اس سے کہ کووڈ جیسی ایک مہلک بیماری جس نے کہ پوری دنیا کی اکانومیز کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا, آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ادھر جو ہے, تو دیکھیں نا کتنے آپ کا لیڈر خود ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا ہے کہ ہماری گورننس ہمارے بس کی بات نہیں تھی. نہیں, وہ آؤٹ آف کانٹیکس بات کی گئی ہے جی. میں اس کا بھی جواب دیں. دیکھیں انہوں نے یہ, اور یہ فیکٹ ہے جی کہ دیکھیں آپ نے تھوڑے عرصے اپنے کسی پبلک سیکٹر کمپنی میں کام کیا ہے, ٹھیک ہے. جتنی بھی آپ کی پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں یا آپ کی جو منسٹریز ہیں, جب تک آپ کے پاس ڈیٹا بیس, انسٹیٹیوشنل میموری نہیں ہوگی, آپ کو ہمیشہ ایک ٹائم لگے گا اس کو اکٹھا کرنے میں. یہ بائی ڈیزائن بھی ہے اور یہ بائی ڈیفالٹ بھی ہے کہ کسی بھی, چاہے آپ پاور سیکٹر لے لیں, کچھ بھی لے لیں, تو پرائم منسٹر صاحب کو کوئی فکر نہیں ہے, اور آپ ان لوگوں کو اس لیے نمبر 1 ہم کریں گے. ہم تو دیکھیں اپنی پرفارمنس کے تھرو کریں گے. ہم اپنی اکانومی کو اس وقت اٹھا رہے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج جو کہ آپ کسی بھی اکانومسٹ کو بلا لیں کہ جب ہماری حکومت آئی تھی اس وقت کیا حالات تھے, اور باوجود کووڈ کے ساری انٹرنیشنل جو ایک ٹرموائل ہے مارکیٹ میں, اس کے باوجود ہماری وی آر آن دا رائٹ ٹریک. صاحب یہ بتائیں, 2-3 منٹ رہ گئے ہیں, سی اگر آپ کی فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے ریزائن, یا ہمیں دھرنے میں نہیں بیٹھنا چاہیے, اور ایم کیو وہ اپنا پی ڈی ایم کے اوپر جا کے فورم پہ باقی اگر لوگ آر آف دا ڈفرنٹ اوپینین, مولانا صاحب اور پی ایم ایل این آل, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ لوگ پی ڈی ایم کا حصہ رہیں گے, ہٹیں گے, کہ ان کی بات مان لیں گے, کیا ہوگا؟
نہیں، یہ ہائپوتھیٹیکل ایزمپشن ہے، اس کے اوپر ابھی دیکھیں کیا رائے سامنے آتی ہے، اور موسٹ پرابلی یہی سامنے آئے گی کہ اس وقت ہمیں جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس میں سب کے ساتھ چلنا چاہیے اور اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، لانگ مارچ کا حصہ بننا چاہیے۔ اس وقت جو ملک کے اندر حالات ہیں، جو عام عوام جس قدر سے، لیکن وہ ابھی آپ نے the jury is out on that۔ میرا آپ سے یہ فیصلہ کویشچن ہے خرم صاحب، لگ یہ رہا ہے کہ اب ٹوٹل پی ڈی ایم کی فیوچر پالیسی ایکچولی پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوگی۔ اگر ان لوگوں نے مان لیے استعفے، اگر یہ دھرنے پہ آئے تو پی ڈی ایم کی پالیسی ہوگی، تو کیا پی ڈی ایم کا بیانیہ اب بیسکلی مرہون منت ہے، پیپلز پارٹی کا بیانیہ کیا؟ پی ڈی ایم کا بیانیہ اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے، اس میں دو مختلف مسلک کی مذہبی جماعتیں ہیں، اس میں کامپرس جماعتیں ہیں، اس میں چاروں صوبوں کی جماعتیں ہیں، اور سب کی مشاورت سے ہی فائنل فیصلہ ہوگا۔ لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کرپشن کا بیانیہ تھا وہ پٹ چکا ہے، جو 200 بندوں کا بیانیہ تھا وہ انہوں نے پرسوں خود دفنا دیا، ان کا جو مرغی کٹا اور کیکڑے کا بیانیہ تھا وہ بھی پٹ چکا ہے۔ مجھے چیز بتائیے، کس سے بات ہوگی آپ لوگوں کی، پی ڈی ایم کی بھی کس سے بات ہوگی؟ بیکاز یہی جرنیل ہیں اور یہی جج ہیں، مجھے سب سمجھا دیں کہ کس سے بات کریں گے آپ لوگ؟ عمران سے نہیں ہو رہی تو کس سے بات ہوگی آپ لوگوں کی؟ جی دیکھیں، عمران خان صاحب اور ان کے وزیروں کا وتیرہ یہ ہے کہ پہلے وہ اپوزیشن کو لال جو ہے نا وہ گالی گلوچ کرتے ہیں، لتاڑتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں آئے ہم سے بات کر لیں۔ اس طرح تو بات نہیں ہوگی اور نہ ہی ہونی چاہیے، کٹ پتلیوں سے کس نے بات کرنی ہے؟ اگر یہ آپ کو گالی گلوچ بند کریں اور بڑا طریقے سے ڈگنیفائڈ طریقے سے انوائٹ کریں ٹاکس پہ، تو کیا آپ لوگ جائیں گے؟ جی یہ تو فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا، لیکن اس وقت تو پارلیمان کو تالا پڑا ہوا ہے نا، ہم کس پارلیمان میں جائیں جہاں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اور اسی پارلیمان میں جس کا بائی الیکشن لڑ رہے ہیں آپ؟ حاکمیت مفلوج ہے، میڈیا پابند سلاسل ہے، لیکن اسی پارلیمان کے بائی الیکشن بھی تو لڑ رہے ہیں، بدحال اور بے روزگار۔ خرم، آپ اسی بائی الیکشن بھی تو لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ بات کر رہے ہیں اسلام آباد کی سیاست کی، میں گجرانوالہ میں بیٹھ کر عوام کی بات کر رہا ہوں کہ عوام اس نالائق اور فاشسٹ حکومت کو اب زیادہ دیر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مہنگائی نے ان کے لاسٹ 30 سیکنڈز جو ہے وہ دفن ہو چکا ہے۔ کوئی پاسبلٹی ہے کہیں پہ کین دی پلینز میٹ؟ دیکھیں، ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ اپوزیشن کا ایک کردار ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بھی ساتھ میں کہیں گے کہ جو یہ اپوزیشن جس سے کہ ہمیں پالا پڑا ہوا ہے، یہ ایکچول معنوں میں وہ اپوزیشن نہیں ہے۔ بیکاز اپوزیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ حکومت کو کرٹیسائز کرے، حکومت کی پالیسیز پہ نظر رکھے، اور یہ نہ ہو کہ وہ صرف اپنے مفادات یا اپنے کیسز یا اپنی جو کرپشن کے جو ان کے مشکلات ہیں اس پہ کمپرومائز کے لیے اور اس کے لیے نیگوشیٹ کریں۔ کوئکلی آپ لوگ ان کو انوائٹ کیوں نہیں کرتے پراپرلی ڈائیلاگ کے لیے ان اے ڈگنیفائڈ مینر؟ ان پارلیمنٹ ہر جملے میں نا وہ ٹھوکتے ہیں آپ لوگ۔ وہ جو بیسٹ فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ ریکوزیشن یہ کریں یا ہمیں کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ کو بلا لیں گے، لیکن پارلیمنٹ میں کیا ہوگا وہ آپ سب دیکھ لیں گے، ہم تو بلا لیں گے، جو بھی ایشوز ہیں اس پہ ڈسکس کریں۔ کال دی بلف، بلائیں آپ۔ کیا چیز؟ آپ ان کا بلف کال کریں، بلائیں۔ وی کین، ہم سینٹ کا اجلاس 30 کو ہم نے بلایا ہے، یہ 30 2 دنوں بعد 3 دنوں بعد سینٹ کا اجلاس ہے۔ جی ریکویزیشن پہ بلایا، خود نہیں بلایا۔ آپ بھی ریکویزیشن کر دیں، آپ کو کس نے روکا ہوا؟ نہیں، اگر آپ اتنے کین ہیں تو آپ کیوں نہیں قومی اسمبلی کا اجلاس بلاتے؟ لیکن مالک ایشو یہ ہے، یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر انہوں نے آگے جانا ہے پھر بھی ان کو اپوزیشن سے بات کرنی پڑے گی، ورنہ پھر بہت جلد جو ہے جس طرح میں نے کہا۔ لیکن بہت شکریہ کھوکھر، آپ کا بہت شکریہ کھوکھر صاحب، شبریہ کا بہت زیادہ ٹائم۔ ناظرین بات یہ ہے، بات تو کرنی پڑے گی گورنمنٹ کو بھی اپوزیشن کو۔ چلیں ایلائز تو ان کے ساتھ رہیں گے کیونکہ ان کو اجازت نہیں مل رہی دو کو کہیں سے کہ آپ دائیں بائیں ہوں، لیکن ایلائز سے بھی بہتر سلوک کریں۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میں ہمیشہ کہتا ہوں oppositions don't win elections, government lose them. Similarly, government کا ہی نقصان زیادہ ہے اگر ملک میں انتشار پھیلتا ہے سب کچھ۔ I think تھوڑا سا اگر گورنمنٹ دو سٹیپ پیچھے لے اور ذرا جنرس طریقے سے بات کرے، بات تو کرنی پڑے گی۔ اپوزیشن کے پاس تو ہے کوئی نہیں بات کرنے کا، جج اور جرنیل دونوں کو وہ گالیاں نکال رہے ہیں، ان کے خلاف بول رہے ہیں، ان سے ہی بات کرنی پڑے گی۔ شاید گورنمنٹ اگر تھوڑا سا کر لے، دو سٹیپ فارورڈ لے لے، تو شاید ہم کسی بہتر نتیجے پہ چلے جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔